बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ब्रीफ है। आज के टॉपिक हम जन्नात की इस अनदेखी दुनिया में डिस्कशन के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको एक खास जिन के बारे में बताने वाला हूं कि हम तमाम के साथ वो जिन मौजूद है। हत्ता कि इस वक्त जब कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बातें सुन रहे हैं, वो जिन यहीं कहीं हमारे पास में मौजूद है, जो कि इधर आस पास से ही हमें देख भी रहा है। वो जिन के जिसे हम आम जबान में हमजाद भी कहते हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ऐसा जिन मौजूद है, और क्या इस जिन का हमारी पर्सनैलिटी पर भी कोई असर होता है। और एक अहम सवाल और कि वो हमारी शख्सियत में कैसे जाहिर होता है। इसके अलावा आज के सेशन में हम एक और बहुत अहम टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे, और वो जिन्नात के हम पर कब्जे के बारे में है। क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन सबसे पहले हम हमजाद की बात करते हैं। जैसा कि जब हम डेली लाइफ में हमजाद की बात करते हैं तो फौरी तौर पर हमारे जहन में एक इमेज, एक तस्वुर पैदा होता है। वो ये है कि वो देखने में बिल्कुल हमारे जैसा होगा, यानी कि हमारा हमशक्ल। वो कभी नजर तो नहीं आता मगर हमेशा हमारे साथ रहता है। हमजाद एक्चुअली देखा जाए तो ये फारसी लैंग्वेज का लफ्ज है, जिसका मतलब है कि वो बोझ जो सबने उठाया हुआ है। इस लफ्ज का माखिज दरअसल हमें 700 साल कबल लिखे गए कसीदा हजार फसा, जो कि फारसी में लिखा गया था, उससे मिलता है, जहां ये लफ्ज एक ना नजर आने वाले साथी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी लफ्ज का एक और जगह भी जिक्र मिलता है, और वो हमें 900 ईयर्स 900 साल कबल फारसी के लिटरेचर चहार मकाला से मिलता है। लेकिन दरअसल इस लफ्ज की तारीख अगर देखा जाए तो ये इस्लाम से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। इस्लाम से पुरानी इस तरह है कि वो दौर अगर हम देखें जबकि किबला शरीफ, खाना काबा शरीफ के अंदर बुत रखे गए हुए थे, इस्लाम से पहले की बात। और काबा शरीफ की दीवार पर एक कसीदा अवेजा हुआ करता था, जिस कसीदे के अंदर 7 नज़में दर्ज थी या लिखी भी थी। और ये नज़में, ये पोएम्स उमरू बिन इब्ने कलसूम की तहरीर शुदा थी और इंतहाई फसीह व बलीग अरबी ज़बान पे थी। और चूंकि ये दीवार पर लटकी हुई थी, हैंग हुई थी, इसलिए इनको मुअल्लिकात कहा जाता है। आज तो खैर इन नज़मों के अंदर से सिर्फ 4 नज़में ही बाकी रह गई हैं, और इन्हीं में, इन 4 नज़मों में देखा जाए तो ये वाले वर्ड्स मेंशन हैं। उसका तर्जुमा ये है कि हम अरबों का खौफ हमारे दुश्मनों के साथ एक करीन की तरह रहता है। और ये करीन का अरबी लफ्ज फारसी के लफ्ज हमजाद के मुतरादिफ है, यानी एक ना नजर आने वाला साथी जो हमेशा साथ रहता है। अरबी जबान में करीन 2 जुड़वा में से एक को भी कहते हैं, यानी सादा अल्फाज में एक ना नजर आने वाला जुड़वा, ट्विन। एक हमजाद जो हर कोई अपने साथ लिए हुए है। यहां पहुंचकर एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि करीन या हमजाद का तस्वर बहुत पुराना है, बहुत कदीम है। लेकिन क्या हमारे दीन में भी इसके मुतालिक कोई हमें इंफॉर्मेशन दी गई है? सूरह अस-सफ़ात में 2 गुफ्तगू करने वालों के दरमियान गुफ्तगू का जिक्र आया है। सूरह अस-सफ़ात सूरा नंबर 37 आयत नंबर 51 एंड 52 में, कि इनमें से एक कहता है कि मेरे लिए एक करीन था जो कहता था कि क्या तुम वाकई इस सब पर यकीन रखते हो कि मौत के बाद की जिंदगी की ये बातें सच हैं। और फिर इन्हीं आयात में आगे चलकर कहने वाला ये कहता है कि क्या तुम देखना चाहते हो कि इस वक्त मेरा करीन
کہاں پر موجود ہے، اور وہ جھانک کر دیکھیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائیں گے۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ کرین یعنی کہ ساتھ رہنے والا کسی بھی انسانی دوست کے لیے استعمال کیا گیا ہو، لیکن یہی لفظ کرین سورہ زخرف میں بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ استعمال کیا گیا۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 to 38 کہ جو شخص بھی رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا کرین ہے، وہ انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے لیکن یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جو وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور میرے کرین کے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی۔ ان آیات سے یہ بات تو واضح ہے کہ کرین نام کی کوئی نہ کوئی مخلوق تو موجود ہے جو ہمارے ساتھ مقرر ہے اور ہمیں بھٹکانا چاہتی ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ساتھی ہمارا ساتھی جنات میں سے ہے؟ اس کا جواب ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کہ صحیح مسلم 7108 میں درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ساتھی مقرر نہ کیا ہو، اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے کرین من الجن، جس کا مطلب ہے کہ جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اس انسان کو کنٹینیوسلی برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی مقرر ہے؟ جس پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں وہ میرے ساتھ بھی مقرر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے میری مدد فرمائی ہے، اس لیے سوائے خیر کی بات کے وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی درج ہے، اور مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق 1488 حدیث کا نمبر ہے، اس کے مطابق یہی وہ کرین ہے کہ جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔ اور اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ ہمزاد یا کرین ہم پر قابض بھی ہو سکتا ہے یا ہماری باڈی کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے؟ تو اسی ڈسکشن کے پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ چیز ان ڈیٹیل جانی تھی کہ شیاطین کا ہدف ہمارے جسم کا سب سے کمزور ترین حصہ یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا، وسوسے پیدا کرنا اور ہمیں اکسانا ہے، اور اس کے اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز ہے برے خیالات کا آنا، شرمناک خیالات، اور ایسے خیالات جو انسان خود کے ساتھ بھی شیئر کرنے پر بعض اوقات شرم محسوس کرتا ہے۔ تاہم کرین نامی اس جن کے یہ وار ہمیشہ کی طرح ہماری حالت ضعف یعنی کہ کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کمزوری کی حالت میں اس کے یہ وار بہت شدید ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بے انتہا خوشی، بے انتہا غصہ، بے تحاشا خوف، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جس کو ہم ٹرانس بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام حالتیں اس جن کے وار کے لیے آئیڈیل ہوتی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی کمزور ترین حالتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی لازمی ہے، ضروری ہے کہ کرین کے ہم پر وار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت اہم ہے، لہٰذا میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ یہاں پہنچ کر ہم ان کے متعلق فرق کو بھی دیکھیں کہ نفسیاتی بیماری اور کرین جب ہم پہ وار کرتا ہے ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ سائیکالوجی، نفسیات میں ایک بہت ہی بھیانک کیفیت ہے جس کو ڈی آئی ڈی کہتے ہیں، یعنی ڈسوسیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں ایک ہی انسان کے کئی روپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہر روپ اور ہر اس کی شکل کی ایک علیحدہ سے شناخت، نام، عمر،
یہاں تک کہ ہر روپ کی ایک اپنی الگ آواز بھی ہوا کرتی ہے۔ اس بیماری میں ہر روپ جو ہے وہ ایک آلٹر کہلاتا ہے، اور ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں بدلنے کی کیفیت کو سوئچ کہا جاتا ہے۔ جب کبھی اس بیماری کا مریض، جس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اور تمام کی تمام جو اس کی پرسنالٹی کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس آلٹر کے آ جاتے ہیں، انکلوڈنگ اس کی آواز کے۔ اس کی آواز بھی اپنی نہیں رہتی، اور اس کا آلٹر ہی اس شخصیت پر مکمل طریقے سے غالب آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ کنڈیشن ہے جس میں اکثر اوقات لوگ جن کے حاوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بندے پر جن حاوی ہو گیا، اور ایک عام شخص کا اس کنڈیشن کو جن کا قبضے میں لے لینا سمجھ میں بھی آتا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی آلٹر میں ہوسٹ کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کہ کبھی اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ جائیں گے، کبھی ایک دم سے وہ یکدم ہنسنا شروع کر دے گا، ایک لمحے وہ آپ کے ساتھ لاڈ کر رہا ہوگا تو اگلے ہی لمحے وہ آپ پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ بھی ایک مریض کو اس کے آلٹرز کے درمیان اگر سوئچ ہوتے دیکھیں تو آپ بھی اس کو جنات کے زیر اثر ہی سمجھیں گے۔ تاہم اس کی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر کرین کے وار یا ڈی آئی ڈی میں فرق کو دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی میموری، اس کی یادداشت کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ ڈی آئی ڈی کے مریض کو اپنی یادداشت میں ایک بلیک آؤٹ محسوس ہوتا ہے، اور پچھلے کچھ گھنٹوں کی یادداشت وہ بالکل اس کے مائنڈ سے واش آؤٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک آلٹر دوسرے آلٹر کی چیزوں کو اپنی میموری میں سیو نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کا ہمزاد یا کرین آپ کے دل میں خیالات ڈالے چلا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کی یادداشت میں محفوظ رہے گا، وہ کسی بھی طرح سے آپ کی میموری واش آؤٹ نہیں ہوگی، ایز اٹ از موجود رہیں گی چیزیں۔ دوسرا طریقہ آواز میں بدلاؤ کو آبزرو کرنے کا ہے، کہ ہم اس ہوسٹ کی جو اس کی آواز ہے اس کو چیک کریں کہ وہ چینج ہو رہی ہے یا نہیں چینج ہو رہی۔ اور دیکھا جائے تو موسٹ آف دا کیسز میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ڈی آئی ڈی میں مبتلا شخص کی آواز بدل جاتی ہے، کیونکہ ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ ڈی آئی ڈی میں مبتلا شخص دو مختلف آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے، اور یہ بات سننے میں بڑی حیرت انگیز ہے مگر ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گلے سے نکلنے والی آواز 8 سے 10 مختلف نوڈز پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر نوڈ ایک ہارمونک کہلاتا ہے، اور یہ تمام ہارمونک اکٹھے مل کر ہماری آواز کو تشکیل دیتے ہیں۔ ڈی آئی ڈی میں مبتلا شخص کے ایک آلٹر کی آواز بچوں کی طرح ہو سکتی ہے، اور دوسرے آلٹر کی آواز ایک پراپر مرد کی طرح ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار جب ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں مکمل سوئچ نہ ہوا جا رہا ہو تو ایک بہت ہی بھیانک قسم کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہوسٹ، مرد اور بچے دونوں کی آواز میں پیرلل بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس لمحے ہوسٹ کے تمام ہارمونکس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک شخص اس طرح کی حرکات کر رہا ہو کہ مختلف آوازیں نکال رہا ہو، کبھی غصہ، کبھی فوراً پیار کے موڈ میں آنا وغیرہ، تو کسی بھی شخص کے لیے اس کو جنات کے قبضے میں سمجھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی ہی نیچرل اور بڑی ہی فطری بات ہے۔ یہاں ایک کوشچن اور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ان کے کرین کا حملہ زیادہ سویئر یعنی کہ شدید ہوتا ہے اور کچھ پر کم ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 221 سے 222 میں ملتا ہے۔ کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ یہ آیت کی انٹرپریٹیشن پہ اگر ہم غور کریں، ہر جھوٹا گناہ گار، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ گناہ گار ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، مگر جھوٹا گناہ گار ہی کیوں کہا گیا کہ جھوٹ میں ایسی کیسی لاجک ہے یا اس میں کیا اس طرح کی بات ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ زیادہ جھوٹے پر ہی اترتے ہیں؟ اس کا جواب لینے کے لیے اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو یہ چیز ہم سائنٹیفکلی بھی پروف کر سکتے ہیں۔ 2016 میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن
نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر شائع کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کو ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسی حصے پر پہلی ریسرچ 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہینریک لیومر نے کی۔ بدقسمتی سے وہ نازی جرمنی کا دور تھا، اور اس دور کے اندر آپ کو بڑا کلیئر پتا ہوگا کہ انسانوں کے تجربات کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنریخ دماغ کے حصے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو آبزرو کیا۔ سبجیکٹ یعنی کہ وہ شخص جس پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا، اور بعد ازاں ڈاکٹر ہائنریخ نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا کہ اس سبجیکٹ میں سے خوف نام کی چیز بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ہر ڈائریکشن اور ہر ہدایت کو بلا چو چراں بلا خوف ہو کر مانے چلے جا رہا ہے۔ کیا آپ نے ان حیران کن الفاظ پر غور کیا اور اس کا مطلب سمجھے؟ تسلسل سے جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی، بری اور کسی بھی قسم کی ہولناک ہدایت کے لیے ایک دروازے کی طرح اوپن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور تب جنات، شیاطین اور قرین کا قابض ہو جانا بالکل بھی مشکل نہیں رہتا۔ اس کے لیے بالکل اوپن گراؤنڈ مل جاتی ہے، اس کو مہیا آ جاتی ہے۔ ہمارا ہمزاد ہمارے دلوں میں خیالات تو ڈالتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں جھوٹے ویژنز، فریب، اس طرح کی چیزیں بھی دکھاتا ہے، یعنی کہ جن کی حقیقت ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، لیکن وہ ہمیں چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری نیند میں بھی ہمارے خوابوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ یہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور ہمیں پریشان کرتا ہے ان چیزوں سے۔ اس ڈسکشن میں ہم نے 4 ڈیفرنٹ اینٹیز یعنی کہ جنات، شیاطین، ابلیس اور ہمزاد کے متعلق ڈسکشن کی ہے، لیکن ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اٹیک سے کس طرح بچ سکتے ہیں، کہ جب بھی شیاطین، جنات، قرین کا اٹیک ہو تو آپ ان سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس چیز کا تو بڑا بخوبی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بچاؤ کسی بھی شیطان کے وار سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ حضرت تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری، ایک ہی اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا کہ اس کو ٹھوکر لگ گئی، کہ جس پر میں نے کہا کہ شیطان کو ہلاکت ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ایسے مت کہو، کیونکہ جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان اپنے خیال میں خود کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا۔ لیکن ایسا ہونے پر اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھیں تو شیطان خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ کبھی بھی شیاطین کو وقت نہیں دینی چاہیے، امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، حیثیت نہیں دینی چاہیے، اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانی پر رہتا ہے اور وہاں سے وہ تمام روئے زمین پر گھومتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بڑی ہی حقیر ہے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، جس میں ہمارے پاس شیاطین آ بھی نہیں سکتے، جس کو پڑھنے کے بعد شیاطین ہمارے سے دور رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ترمذی 3528، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات سے، اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر و فساد سے، شیاطین کے وسوسوں سے،
اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیا کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو جو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو ہم کاغذ پر یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں دھاگے کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ شیاطین سے محفوظ رہنے کا تیسرا طریقہ، جس سے یہ آپ کے قریب بھی نہ آئیں بلکہ آپ ان کی بری نظروں سے بھی بچ جائیں، وہ بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک مسنون دعا ہے، جس سے آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی پڑھ کر اللہ کی حفاظت طلب فرماتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے و ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ لاسٹلی ہم نے بات کی تھی کہ شیطان کا آخری وار قریب الموت ہوتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو حضرت ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، جو کہ دعا سنن نسائی 5534 میں درج ہے۔ اے اللہ، میں سخت بڑھاپے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، غم و اندھوں سے، آگ کے جل جانے سے اور پانی میں غرق ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان مجھے بے حواس کر دے، اور یہ کہ دوران جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی کہ کسی زہریلی چیز کے ڈنگ سے مارا جاؤں۔ ایک اور طریقہ جس سے ہم شیاطین اور جنات کی بری نظروں سے اور قریب آنے سے، ایون کہ وہ آپ کے گھر کے بھی قریب نہ آ سکیں، بچ سکتے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنی بھی ہیں۔ حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جامعہ ترمذی 2882 میں درج ہے، سرکار دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور ان کے پیدا فرمانے سے پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب میں 2 آیات نازل کی، اور انہی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ آیات مسلسل 3 راتوں تک پڑھی جائیں، ناممکن ہے شیاطین اس گھر کے قریب بھی پھٹک سکیں۔ یہی وہ آیات ہیں جن کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایسا فرشتہ زمین پر اتارا تھا جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا، اور یہی وہ آیات ہیں جو سرکار ختمی مربت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف پر سدرۃ المنتہا پر نازل کی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 ورس نمبر 285-286۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، سوائے ہمارے رب ہم تو اس سے تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں، خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو ہمیں کفار کی قوم پر نصرت عطا فرمانا۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کی امپورٹنس نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی آیات ہیں، بلکہ ان کا شان نزول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی
کہ جو شخص 3 راتیں کنٹینیوس جس کے گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں، شیاطین اس کے گھر کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک ہم نے جنات کا چیپٹر ادھر لا کے ہم کلوز کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق، سب سے پاورفل جن ابلیس کے متعلق، اس کے بعد حمزاد، ایسا جن جو آل دا ٹائم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، اور اینڈ میں 4 سے 5 وہ طریقے جن سے ہم ان شیاطین کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہ ہم ان سے بچ کس طرح سکتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اب تخلیق آدم سے سٹارٹ کریں گے، کریشن آف آدم علیہ السلام، کہ جنات کے بعد انسان کی تخلیق کا پروسیس اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین پر سٹارٹ کیا۔ اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو لائک ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ میٹیریل، یہ نالج، یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ تھینک یو۔